बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ यानी हाजिर खिदमत है। स्टोरी तो कोई नहीं ख़वातीन व हज़रात, मेरे पास नाज़रीन, मेरे पास स्टोरी अब सिर्फ एक ही रह गई है कि मैं हर अपने प्रोग्राम में एक प्रोग्राम छोड़ के एक प्रोग्राम के बाद आपको पेट्रोल के बढ़ने की खबर दे सकूं। और ये आपकी दफ़ा फिर पुरानी खबर हो गई, क्योंकि पहली तारीख को हुकूमत ने कुछ पैसे और बढ़ा दिए और अब आपको हर माल मिलेगा 300 रुपये। हर माल मिलेगा 300 रुपये। डॉलर आपका 300 रुपये से ज़ायद हो चुका है, पेट्रोल 300 रुपये से ज़्यादा तजावुज़ कर चुका है, और बिजली तो इतनी है कि शायद 300 रुपये भी मैं कम कह रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि 300 रुपये पर यूनिट हो ही जाए तो ये भी इसी सफ़ में शामिल हो जाएगी। क्या जुल्म है आवाम पर, मुझे समझ नहीं आती कि होगा क्या, कैसे सरवाइव करेगा हमारा वो तबका जो गुर्बत की लकीर के ऊपर था, थोड़ा सा ऊपर था। अब उन सबको गुर्बत की लकीर के नीचे लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कोई गरीब नहीं बचेगा, ये उमूमन सियासतदान कहते हैं, क्योंकि सारे गरीब जो है वो अल्लाह को प्यारे हो चुके होंगे, और जो गरीब रह जाएंगे वो वही होंगे जो मिडिल क्लास थे किसी ज़माने में। अब मिडिल क्लास जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है। तमाम ही लोग या तो गरीब है या फिर अमीर है, और अमीरों का तो हाल आपको पता ही है कि बिलियंस ऑफ डॉलर की फ्री बिजली उनको मिल रही है। कोई 2 लाख के करीब लोग हैं जिनको जो है बिजली मुफ्त मिल रही है, और वो उसका तखमीना कम अज कम अरबों रुपया की बात कर रहा हूं मैं, करोड़ों की बात नहीं कर रहा, माहाना है। ये ऑफिशियल फिगर्स हैं वापडा के और हमारे उन इदारों के जो बिजली सप्लाई करने वाले इदारे हैं। उनका ये कहना है कि अरबों रुपए की बिजली माहाना हम उन लोगों को मुफ्त में देते हैं, जो कि मेरा ख्याल है लाखों करोड़ों यूनिट्स बन रहा है। ऐसा क्या है इस मुल्क के अंदर, ऐसा क्या कर दिया उन लोगों ने जिनको ये बिजली ऐसे दी जा रही है, और दूसरी अवाम जहां मैं और आप या दीगर वो अवाम जो बिजली का बिल हाथ में लेते ही दिल के मरीज बन जाते हैं, मुख्तलिफ बीमारियां इनके दिलो दिमाग पर असरअंदाज हो रही हैं सिर्फ बिजली का बिल देखकर। हाय हाय कर उठे हम, शोर मच रहा है। इस तमाम शोर में ताजिर बरादरी भी सामने आई है। नो डाउट हम ताजिर रहनुमाओं से जरूर बात करेंगे, लेकिन क्या जुल्म है, क्या इन्हें इल्म नहीं है? क्या वो अहबाब जिन्हें पता होना चाहिए था कि आज से 16 माह पहले जो है ये बिजली कहाँ थी, आज से 16 माह पहले हम पेट्रोल पे कहाँ खड़े थे, आज से 16 माह पहले हम डॉलर पे कहाँ खड़े थे, और अब यकायक ऐसा क्या हो गया है? इट मीन्स कि या तो वो सब मसनूई था या ये सब मसनूई है। अगर उनको मजीद कुछ मौका मिल जाता शायद वो बेहतरी कर लेते या बुरे हो जाते, तो आज यकीनी तौर पर जब भी कुछ मामलात इंतखाबात की तरफ जाते तो आपको वोट मिल जाते और फिर आप उसको सीधा कर लेते। क्या ज़रूरत थी ये सब करने की कि आज अवाम जो है वो सारा ब्लेम आप पर डाल रहे हैं? और अब निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत को कैसे ब्लेम दिया जा सकता है, क्योंकि इनका तो मैंडेट ही सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराना होता है। तो कैसे कहा जा सकता है कि क्यों आपने बिजली का तखमीना बढ़ा दिया, क्यों आपने पेट्रोल बढ़ा दिया? कुछ समझ नहीं आती पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। आया हम कुछ कहने के काबिल भी हैं या नहीं हैं, और अगर कुछ कहने के काबिल अगर हैं तो वो हम कह भी सकते हैं या नहीं, हम कह भी सकते हैं या नहीं? गहमा गहमी तो बहुत है। वतन अजीज़ में देखें तो बेशुमार कहानियां हैं। सुप्रीम कोर्ट एक अपना मुद्दा लेके बैठी है, हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है वो एक अपने मामलात लेके बैठी है, हाई कोर्ट्स जो हैं वो अपनी एक रविश को लेके आगे बढ़ रही है। कोर्ट्स को अगर हम निचली कोर्ट्स को देखें, सेशन कोर्ट्स को देखें, उनका एक अपना उसलूब है काम करने का। ये तो मैं बात कर रहा हूं इंसाफ के तकाजों की। दीगर इदारों की अगर हम बात करें तो आया मुल्क में कोई हुकूमत जिससे सवाल किया जाए वो है या नहीं है? हम किससे बात करें? अवाम किसके पास जाए, किसके खिलाफ एहतिजाज करे? मुझे तो यही समझ नहीं आ रही, ये किसके खिलाफ हम एहतिजाज कर रहे हैं? कौन सी हुकूमत है यहाँ पर? कौन से मुंतखब नुमाइंदे हैं हमारे जिनका गिरेबान पकड़ के हम कह सकें कि ये जुल्म कब तक जारी रहेगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा, और हर कोई जो है वो अंधेरे में तीर चला रहा है। ताजिर भी यकीनी तौर पर इस अहम तरीन मामले पर कम अज़ कम एक इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा तो कर रहे हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा कोई नहीं जानता।
سیاسی جماعتیں بھی جو ہے وہ آج یقینی طور پر جماعت اسلامی کی بھی ایک ہڑتال ہوئی, جزوی ہڑتال کہیں یا مکمل ہڑتال کریں, مکمل شٹر ڈاؤن کہہ لیتے ہیں سر, اسے کہہ دیتے ہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے. لیکن کیا فائدہ ہوگا اس کا, کس کے خلاف, کہ الیکٹرک کے خلاف, وابڈا کے خلاف؟ مطلب یہ کیا اپنے تئیں کچھ کر سکتے ہیں؟ ان کو تو یہ تو سرپرستی حاصل ہوتی ہے ان کو حکومتوں کی, تو کیوں ہم ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں؟ ان کے خلاف احتجاج کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو بھی جواب دہ ہونا چاہیے عوام کے سامنے. لیکن کون جواب دے گا, کون جواب دے گا؟ کیونکہ کوئی منتخب نمائندے تو ہے نہیں. تاجر برادری ہوگی ہمارے ساتھ آئندہ آنے والے وقت میں, اور پروگرام کے دوران ہی میں آپ سے انشاءاللہ ایسی باتیں ہمارے نمائندوں سے جنہوں نے تاجر برادری کی کمان سنبھالی ہوئی ہے اس تمام سلسلے میں, تو میرا خیال ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوشش کریں گے رابطے کی, اور رابطے کے ساتھ ساتھ ان سے بات بھی کریں گے. لیکن جب تک یہ سسٹم ہمارے ہاں جس انداز سے آگے بڑھ رہا ہے اور جس انداز سے آگے بڑھنا چاہیے, میں بڑا کنفیوزڈ ہوں اس معاملے کو لے کے کہ کہاں تک عوام کی سکت جسے کہتے ہیں کہ قوت خرید جو ہے وہ اپنے جو انجام کو پہنچ چکی ہے, اختتام ہو گیا ہے. عوام کے اب قوت, عوام نے ہینڈز اپ کر لیے ہیں. یقین کریں جو بھی ادارے آج فلاحی کام کر رہے ہیں, وہ تمام ادارے, ان کے پاس سب سے زیادہ اس مہنگائی سے بچنے, اس مہنگائی کے اتاب میں آئے ہوئے لوگوں کا جو ہے وہ لائنیں لگ گئی ہیں وہاں پہ. بجلی کے اور مختلف ڈیوز کے بلز ان کے ہاتھوں میں ہیں. لوگ اپنے اسکولوں کی چھوٹی چھوٹی فیس بھی پے نہیں کر پا رہے ہیں. آمدنی کا ذرائع ویسے ہی بڑے ہی کمزور ہو چکے ہیں, کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور مہنگائی کا طوفان ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. کیسے سروائیول ہوگا, اور کیا سوچ ہے آج ہمارے ان حکمرانوں کی جو کہ نگراں کی حیثیت سے, کیئر ٹیکرز کی حیثیت سے ہمارے درمیان موجود ہیں؟ کیسے ان سے ہم رابطہ کریں, کیسے وہ اس معاملے کو لے کر آگے چلیں, کیسے یہ عوام کے اندر ان چند ماہ میں جن کے لیے ان کو لایا گیا ہے, یعنی کہ انتخابات, وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے کسی کو نہیں پتا, اور کب ہوں گے یہ بھی کسی کو نہیں پتا. کورٹس, سپریم کورٹ بہرحال اپنے آرڈرز دیتی رہتی ہے, لیکن کس طرح سے ہمارے ہاں اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کو تسلیم کیا جاتا ہے, کس طرح اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے, یہ ہمارے لیے مشکل ترین کام ہوتا چلا گیا ہے. لیکن اگر تاجر برادری کی میں بات کروں تو اس نے ایک اسٹینڈ ضرور لیا ہے, اور یہ صحیح وقت پر لیا ہے, یا اسے یہ پہلے لے لینا چاہیے تھا. آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے درمیان یقینی طور پر ممتاز تاجر رہنما محترم رضوان عرفان صاحب موجود ہیں. صدر ہے کراچی الیکٹرانک ڈیلر ایسوسی ایشن کے, اور تاجر ایکشن کمیٹی کے روح رواں ہیں, اور بڑی کامیاب ہڑتال گزشتہ دنوں ہم نے دیکھی 1 ستمبر کو. السلام علیکم رضوان صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام رضوان بھائی, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. اور سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ تاجر برادری, اور خاص طور پہ اگر میں آپ کی الیکٹرانکس کی بات کروں, ایک مکمل یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کل کی ہڑتال کو بڑا کامیاب. پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ اس ہڑتال کو کس لیول پر دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کامیاب ترین ہڑتال ہے آپ کے, کیونکہ آپ بڑے ایکٹیو سماجی رہنما بھی ہیں اور تاجر رہنما بھی ہیں, کیسے دیکھتے ہیں کل کی ہڑتال کو؟ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ. ہڑتال ماشاءاللہ پوری منظم طریقے سے کامیاب تھی, اور بڑی پرم ہڑتال تھی. اس میں کراچی کے تمام تاجر برادری, تاجر نمائندے کی مشترکہ اس فیصلہ تھا, اور اللہ کا شکر ہے اس میں ہم کامیاب ہوئے. اور آپ کو بتا چلو, سب سے پہلے جو ہے یہ جو مہنگائی, بجلی کے بلوں, اور یہ جو بیجا ٹیکسز اور یہ پیٹرول کی, سب سے پہلے کراچی کے تاجروں نے آواز اٹھائی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آواز جو ہے پورے پاکستان میں سنی گئی, اور پورے پاکستان میں جو ہے احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا. جہاں تک کہ آپ ہڑتال کی بات کرتے ہیں, ہمارا مقصد ہڑتال کرنے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہمارے عوام کو جو ہے اور ہمارے تاجروں کو دل فراہم کیا جائے. جو بیچارہ غریب آدمی ہے, جو مڈل کلاس طبقہ ہے, وہ کس طرح زندگی گزار رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. جس کی تنخواہ 25-30 ہزار ہوتی ہے, وہ بجلی کا بل نہیں دے سکتا اس ہوش اربا مہنگائی میں. وہ بجلی کا نہ بل دے سکتا ہے, نہ اور خرچے پورے کر سکتا ہے. بالکل. آپ کی آمدنی کم ہو گئی اور اخراجات بڑھ گئے, تو جو ہے جب آمدنی آپ کی کم ہوگی, اخراجات بڑھ جائیں گے, تو وہ کاروبار ختم ہو جائے گا. بلکہ بہت سے لوگ جو ہیں جو نوکری پیشہ ہیں, وہ جو ہے خودکشی کرنے. یہ حکومت کا فرض بنتا ہے. حکومت جو ہے ایک ریاست ہے,
اور ریاست کا کام ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے, عوام کے لیے آسانی پیدا کرے. رضوان صاحب ایک سوال اس درمیان, ایک حکومت اور ریاست کی آپ نے بات کی, ابھی جو حکومت ہے لوگوں کا کہنا یہ کہ یہ تاجر برادری کا جو رد عمل تو بالکل مناسب ہے, یہی ہونا چاہیے تھا کہ ہم احتجاج کے لیے باہر نکلیں. کیا ہم لیٹ نہیں ہو گئے؟ کیونکہ یہ تو کیئر ٹیکرز ہیں اور ان کے ہاتھ میں تو صرف ایک, ان کے لیے تو مینڈیٹ ایک ہی ہوتا ہے کہ یہ الیکشن کرائیں. بہرحال الیکشن کے لیے ہم بعد میں بات کریں گے. تو کیا ہم صرف الیکٹرک یا وابدہ کو فوکس کر کے اس کو ہم نے تھوڑا سا شرنک نہیں کر دیا؟ یہ تو ایک بڑے لیول کا معرکہ تھا جس پہ ہمیں پچھلی حکومت جو چلی گئی ہے سارے معاملات کر کے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا؟ دیکھیے ڈیلے کی بات نہیں ہے, جو مہنگائی ابھی جو سلسلہ شروع کیا, جو پیٹرول میں مہنگائی ہے اور ٹیکسز میں مہنگائی ہے, تو ابھی انہوں نے جو نگراں حکومت ہے اس لیے جو ہے فیصلے کر رہی ہے نا. جب آپ ایک چیز آپ کہہ رہے ہیں, خود بتا رہے ہیں کہ وہ الیکشن کرنے آئے, تو پھر وہ جو ریٹ کیوں بڑھائے جا رہے ہیں؟ جب ریٹ جب ان کے ہاتھ میں سے الیکشن کرانا ہے تو وہ ریٹ کس چیز کے بڑھا رہے ہیں؟ بھائی وہ ریٹ نہیں بڑھائے, بھائی بولے جو الیکشن آ کے جو گورنمنٹ آئے گی وہ کرے گی. بالکل صحیح پوائنٹ ہے. جو الیکشن کرائے نا, یا تو آپ کے پاس پاور ہے بڑھانے کی, تو آپ کے پاس پاور ہے کم کرنے کی بھی نا, آپ کم بھی کریں ان کو. بالکل جب آپ اپنا پاور کا استعمال کر سکتے ہیں تو لوگوں کی جو پریشانی ہے ان کے لیے ریلیف دیں نا. آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ سب کر سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. بالکل وجہ یہ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو یہ جو آئی ایم ایف سے جو معاہدے ہوئے ہیں اس کی جو اثرات جو ہے عوام کو بھگت رہی ہے. یہ جو حکومتیں جتنی حکومتیں تھیں سب نے جو ہے آئی ایم ایف کے جو ہے وہ جو مفادات کا تحفظ کیا, عوام کا مفاد کا تحفظ نہیں کیا. 76 سال ہو گئے, نہ ہم بجلی بنا سکے, نہ ہم جو ہے گیس پروڈیوس کر سکے, نہ ہم پیٹرول جو ہے وہ نہیں کر سکتے. لیکن وجہ یہ ہے کہ صرف عوام کو تکلیف دینا اور کچھ نہیں ہے. جی ہاں بالکل, عوام کو تکلیف دینا. اور دیکھیں جس دن ہم نے تاجروں نے ہڑتال کی اسی دن انہوں نے پیٹرول کی قیمت بھی ہم نے بڑی ہوئی پائی ہے, کوئی 10-12 روپے, اور یہ ایک اور ظلم تھا ہماری عوام پہ. رضوان بھائی میں ایک فگر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, کم و بیش لاکھوں یونٹ, میں ایگزیکٹ فگر شاید میں نہ دے پاؤں کیونکہ اس کا تو پتہ ہی نہیں کسی کو, لیکن خبر یہ ہے باقاعدہ گورنمنٹ کے رجسٹرڈ کہ لاکھوں یونٹ بجلی جو ہے ان تمام بڑے لوگوں کو, جس میں کوئی 2 لاکھ کے قریب لوگ ہوں گے مشکل سے, اور اس میں سے بھی 5, 7, 10, 15 ہزار وہ ہیں جو بہت ہی ایلیٹ کلاس ہیں, ان کو باقاعدہ جو یونٹس فری دیے جاتے ہیں, فری یونٹ دیے جاتے ہیں. یعنی کہ لاکھوں روپے ان کے, اربوں روپے ان کے عوام پے کرتی ہے, جو بلینز میں جا کے یہ رقم بنتی ہے. کیا ہمارا ملک یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو, اور پھر ان لوگوں کو دیا جاتا ہے عمراء کو جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں, ان کو فری میں یونٹ دیے جا رہے ہیں, اور عوام کو جس انداز سے گھسیٹا جا رہا ہے, میں اور آپ جانتے ہیں, اور جس انداز سے تاجر پریشان ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس سارے اتنے بڑے فرق کو؟ یہ جتنے بھی عمرہ ہیں نا, ان کے پاس جو ہے بالکل ساری فیسلٹی واپس دینی چاہیے, اور جو یہ عوام پہ جو ہے ڈائیورٹ کرنی چاہیے. جو چھوٹے لوگ ہیں ان پہ ڈائیورٹ کیجیے. یہ تو خود اپنی بجلی پیسے دے سکتے ہیں, ان کے اتنے اخراجات یہ خود برداشت کر سکتے ہیں. اب جو ہے اب وہ ختم اب نہیں ہوگا سلسلہ, یہ نہ ہونا چاہیے. اب جو ہے عوام کو جو ریلیف دینا چاہیے, اور یہ جو بھی جو ہے یہ جو اخراجات اس کو فوراً ختم کرنا چاہیے, اور اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. یہ بہت ہو گیا, یہ چھوٹے آدمیوں پہ جو ہے تکلیف, عوام پہ تکلیف وہ برداشت نہیں کرے. وہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہو گئی ہے اور وہ اپنا حق لے کے رہے گی, اپنا جائز حق لے گی بالکل. اور یہ جو آپ اس کی بات کر رہے ہیں, اور سرکاری جگہوں پہ, سرکاری محکموں میں, سرکاری کوارٹروں میں جو ہے وہاں بجلی فری میں لے رہے ہیں وہ, اور وہاں جو چوری کر رہے ہیں ان کو روکا جائے نا. آپ جو شارٹ فال ہے بجلی الیکٹرک یا جو بھی ہے, وہ بولے چوری ہوتی ہے, چوری تو وہاں ہو رہی ہے, وہاں جا کے اس کو ریکور کرے. بھائی بالکل نقصان عوام کیوں برداشت کرے گی سر؟ بجلی چوری کوئی اور کرے, میں دنیا میں کوئی ایسا قانون, رضوان بھائی شاید آپ نے بھی نہ سنا ہو, میں نے بھی نہیں سنا, کہ چور کو پکڑنے کے بجائے اس میں جو چوری ہوئی اس کو ڈسٹریبیوٹ کر جائے ان تمام شریف لوگوں کے اندر جو کہ بڑی آسانی سے اور بڑے سکون کے ساتھ اپنی بجلی استعمال کر رہے ہیں. اچھا رضوان بھائی ایک سوال اور آپ سے ضرور بنتا ہے کہ اب یقین طور پر ایک ایسا موقع آیا ہے, تاجر ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کی, کسی بھی ریاست کی, کسی بھی ملک کی. اب ایک سلسلہ چل پڑا ہے, اور پورے پاکستان کا تاجر, کراچی کا تو مجتمع ہو ہی گیا ہے, کسی نہ کسی ایک نقطے پر پورا پاکستان اس میں شامل ہو سکتا ہے. کیا ایسی کوششیں ہو رہی ہیں کہ پورے پاکستان کی تاجر انجمنیں جو ہے نا کسی ایک نقطے پر اپنے آپ کو جمع کر لیں؟ بڑا مشکل کام ضرور ہے, لیکن یہ ایک موقع ہو سکتا ہے کہ ہم سب مجتمع ہو جائیں, اور تاجر وہ باڈی ہے جو حکومتوں کو, ریاستوں کو ہلا سکتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موقع, یہ بات اب تھوڑی سی آگے بڑھے گی, بجلی سے آگے بڑھے گی کہانی؟ دیکھیے بالکل نقطہ جو ہے وہ لے لیا ہے لوگوں نے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس مشکل حالات میں, اس پریشانی میں جو عمرہ کے جو فیسلٹیز ہے وہ ختم کی جائیں گی, اور یہ عوام تک پہنچائی جائے گی.
کہ جتنے بھی جو ہے شاکرچیاں یہ سب یہ جو عیاشیاں یہ ختم کی جائیں اور تمام عوام کو پہنچائی جائے، کیونکہ یہاں جہاں 200 لوگ نہیں ہیں، جو تقریباً کوئی 27 کروڑ کی آبادی ہے، ان کو پہنچائی جائے. یہ جو ہے جو امیر زادے ہیں ان کو ختم کیے جائے، ان پہ لیا جائے. IMF بھی یہ کہتا ہے کہ جو بڑے بڑے جو مگرمچھ ہیں ان سے جو ہے ٹیکس لیا جائے، ان سے جو ہے ان کو جو ہے ان سے لیا جائے، تاکہ یہ عوام کو نہیں لیا جائے. لیکن یہ صرف عوام پہ جو ہے عوام کا جو اس کا نظر لگتا ہے اور عوام سے یہ چیزیں لگتی ہیں. صرف اور صرف عوام پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے اور یہ بوجھ بڑھایا چلا جا رہا ہے. سر کے الیکٹرک کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ایک ایسا نقطہ نہیں ہے کہ الیکٹرک اتنی سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اپنی جگہ پر وہیں کھڑا ہوتا ہے؟ مطلب یہ اس میں کیا سائنس آپ کو نظر آتی ہے کہ الیکٹرک کو کوئی نہیں ہلا پاتا، نہ اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کس مد میں یہ سب ہو رہا ہے؟ اور پھر جو ٹیکسز کی صورتحال عوام کے الیکٹرک کو جب بھی پوچھا جائے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے یہ الگ کر دیا. یہ دیکھیے ٹیکسز کا پورا گوشوارہ ہی الگ ہے اور یہ ہمارے جو ٹیرف ہے وہ اس انداز سے چلے گا. تو کے الیکٹرک کو پوچھنے والا کوئی کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے کے الیکٹرک میں جو ہے یہاں بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے بیوروکریٹس کے شیئر ہیں، اس لیے وجہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دنیا میں ہوتا ہے نظام کہ جو ہے کمپنیاں ہوتی ہیں، 3 4 5 کمپنیاں ہوتی ہیں، اس کے مقابلے کا رجحان بڑھتا ہے اور اس سے عوام کو فائدہ ہوتا ہے. وہ نہیں ہے. یہاں صرف ایک مونوپولی ہے کے الیکٹرک کی، وہ جو چاہے وہ کرتی ہے. دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ جہاں بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں یا جو بھی ٹیلیفون کمپنیاں وہ تقریباً 5 6 ہوتے ہیں جہاں کی کمپٹیشن ہو، عوام کا فائدہ ہو. کیا بات ہے؟ صرف عوام کو جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اور یہ حکومت کا ذمہ داری ہے نا. حکومت کیا کر رہی ہے بھائی؟ اتنے سال ہو گئے ابھی تک وہی کے الیکٹرک کے AEC اور کے الیکٹرک یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے؟ آپ جو ہے بہت سی کمپنیاں باہر کے ممالک ہیں، ان کو لے کے آئے، وہ یہاں بنا کے دیں گے آپ کو، وہ آپ جو ہے عوام کو فائدہ پہنچائیں گے. لیکن یہاں اصل میں عوام کو فائدہ نہیں پہنچانا. یہاں لوگ جو بڑے لوگ اپنی جیب گرم کرنی ہے. اچھا رضوان بھائی، آپ کیونکہ تاجر انجمنوں سے آپ کا تعلق ہے، کراچی چیمبر آف کامرس ہو گیا، FPCCI ہوگی، بڑی سہ ہے کراچی الیکٹرانک ڈیلر ایسوسی ایشن کی، اور الیکٹرانک اور الیکٹرک کم و بیش ایک ہی جیسے سلسلے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج اگر گورنمنٹ یہ آفر کرتی ہے اور کچھ اور کمپنیز کو کچھ چھوٹے چھوٹے یونٹس کو لگانے کی بات کرتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ تاجر آج بھی تیار ہے اس ذمہ داری لینے کے لیے اور ایک انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے، ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے اس پہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہوگا تاجر؟ رضوان عرفان ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے لیکن غالباً وہ موجود نہیں ہیں. جی میں بات جو کر رہا تھا رضوان صاحب سے، جو میں نے سوال کیا، بہت شکریہ رضوان صاحب آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ لائن پر رہے، اور کم و بیش اب وقفے کا وقت بھی ہو رہا ہے، تو وقفے کے بعد یقینی طور پہ کوشش کریں گے کچھ اور رہنماؤں سے بھی آپ کی بات ہو سکے. لیکن جو سوال میں رضوان صاحب کی طرف لے کے جا رہا تھا کہ آج کیا کراچی اس سطح پر کھڑا ہے کہ کمپٹیشن کا کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے کہ الیکٹرک کے مقابلے میں کچھ اور کمپنیز کو انٹروڈیوس کرایا جائے، تو کیا تاجر برادری، پاکستان کی تاجر برادری، چائنا تو کسی زمانے میں انٹرسٹڈ تھا ہی کراچی پہ یا پاکستان میں بجلی لانے کے لیے، ترکی بھی سنا تھا کہ وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں، اور بھی کچھ ممالک آ سکتے ہیں. کیا پاکستان کا بڑا انویسٹر جو ہے تاجر برادری سے نکل کر اس پاور سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوگا ان حالات میں جہاں انسرٹنٹی بہت زیادہ ہو، جہاں پر پتہ نہ ہو کہ کل کون سی حکومت ہوگی، جہاں حکومت کے ہاتھ میں کچھ ہوتا بھی ہے یا نہیں؟ تو یہ سب چیزیں، یہ سارے معاملات کی موجودگی میں جب ملک میں انسرٹنٹی ہوتی ہے تو کون انویسٹ کرے گا اس ملک میں، یا آیا یہ پاسبلٹی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ ہے وہ سوال جو میرے اور آپ کے ہم سب کے ذہنوں میں آتا ہے. کوشش کریں گے کہ پروگرام کے وقفے کے بعد کے سیشن میں اس کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہمارے ساتھ رہیے گا. وقفے کے بعد ملتے ہیں ایک بار پھر. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے یقین طور پر تاجر رہنماؤں سے بات کرنے کا میں نے کہا تھا، اور اس وقت بھی میرے ساتھ ممتاز تاجر رہنما اور بڑا بلنٹ اور بولڈ بولتے ہیں، اور کوئی لگی لپٹی ان کی باتوں میں کبھی نہیں سنی ہم نے، کیونکہ جب بات دل سے نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے. چیئرمین آل سٹی تاجر اتحاد ایسوسی ایشن جناب شرجیل گوپلانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم شرجیل بھائی.
وعلیکم السلام شہید صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ تاجر اب یکجا ہوتے ہوتے کم از کم اس مقام پر آئے ہیں کہ کسی ایک نقطے پر جسے ہم بجلی کا نقطہ کہتے ہیں اس پر مرتکز ہوئے ہیں اور انہوں نے کامیاب ہڑتال بھی کی ہے. سب سے پہلے تو آپ کی نظر میں کل کی ہونے والی ہڑتال جو ہے وہ کس نوعیت کی رہی ہے؟ الحمدللہ اللہ کا بہت کرم رہا. جو معاملات پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی کہ ہم اس معاملے کو آگے لے کے چلیں. ہڑتال تو دیکھیں عوام کی آواز تھی اور تمام تاجر اور اس شہر کے تمام لوگ پریشان ہیں. ہڑتال تو 100% کامیاب رہی ہے الحمدللہ. لیکن اب اس میں میری طرف سے جو شکر ادا کرنا چاہیے یا شرمندہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ایسے حکمران ہیں جن کی وجہ سے جو ہے آج ہم ہڑتال کی نوبت تک آ چکے ہیں. جی شہید بھائی، ایک تو حکمران تو بدقسمتی سے میں نے آپ کے پچھلے کچھ انٹرویوز بھی دیکھے تھے، جب بھی حکمرانوں کی جانب سے یہ مہنگائی، صرف میں بجلی کی بات نہیں کر رہا، جب بھی ان کی جانب سے کوئی زد لگائی گئی عوام پر، آپ عوام کے لیے بولے ہیں اور بڑا بولڈ بولے ہیں. یہ کل کی جو ہڑتال تھی یہ تھی کس کے خلاف؟ کیونکہ اب تو میں نے اس سے پہلے بھی رضوان سے یہ بات کی، تو اب تو کیئر ٹیکرز آ گئے، ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کر کے چلے گئے اتنا سارا یا جو کر رہے ہیں پس پردہ. مطلب کیسے ہم اس کو سیٹ کر پائیں گے؟ کیا ان تمام نقطوں کے پیچھے آپ سمجھتے ہیں کہ کیئر ٹیکرز الیکشن کروائیں اور پھر کام ان لوگوں کریں جن کے خلاف ہم کم از کم احتجاج تو کر سکیں؟ دیکھیں جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو کیئر ٹیکر ہی لینا چاہیے تھا. بالکل. یہ 52 روپے بھی جو ہے پیٹرول پہ بڑھا دیے، بجلی کے نت بڑھا رہے ہیں یہاں بیٹھ کے، تو کیئر ٹیکر کا کام نہیں تھا تو وہ نہیں کرتے. بالکل. اب ایک تو وہ عوام کے اوپر بم گراتے جانے، چاہے وہ پچھلے بم جو پچھلی حکومت دے کر گئی ہے یا یہ بم انہوں نے خود جو ہے بنا کے گرانے شروع کر دیے. لیکن بات یہ ہے کہ جو افسر شاہی ہے روز کے پیچھے جو حکومت میں نظر نہیں آنے والے لوگ جو ہے بیسیکلی بیوروکریسی ہوتی ہے جو ان کو یہ مشورے دیتی ہے اور لوگوں کو جو ہے بہترین آرام کیا ہوا ہے. بالکل. اچھا، ایک طرف شجیل بھائی، ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام پر ہر اگلا بجلی کا بل جو ہے وہ پچھلے سے دگنا آ رہا ہے، بلکہ یونٹ کی پرائس بڑھا دی جاتی ہے. لیکن دوسری طرف ایسا ہے، جو فگرز ہیں ہمارے پاور سیکٹر کی باقاعدہ گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہیں، کہ 1,73,200 گورنمنٹ امپلائیز کو جو ہے وہ کم و بیش 10 بلین روپیز کی بجلی جو ہے سالانہ مفت دی جاتی ہے. 10 بلین روپیز کی بجلی فری دی جاتی ہے ان سرکاری ملازمین کو، اور سرکاری ملازمین عوام کے لیے کتنے دستیاب ہوتے ہیں یہ میرا آپ جانتے ہیں. یہ کتنا بڑا فرق ہے، مطلب ان لوگوں کو کیوں اتنا زیادہ جو ہے عوام کو دھکیلنے کے لیے ان کو اتنی مراحت دی جاتی ہیں؟ دیکھیں یہ تو پورا ایک سسٹم ہے ان کا، لمیٹڈ سسٹم جس کو کہا جاتا ہے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیوں کا، جو اس طرح کے جو انسینٹیوز دے کے لوگوں کے اوپر ظلم کرواتے ہیں. یہ ایک پوری دنیا میں جو آپ کا جو نثار کا نظام جس کو کہا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگوں کو عام عوام کو تباہ کیا جاتا ہے اور ان کو فیسلٹیز جن کو دی جاتی ہیں وہ اس کے پیچھے ہوتے ہیں. یہ 1,70,000 73,000 لوگ وہ ہیں جو بجلی کے محکمے کے لیے کام کرتے ہیں اور جو عوام سے کا خون نچوڑ کے جو محکمے کے جو آنرز ہیں ان کو جو ہے ہر طریقے سے مستفید کرتے ہیں. اور اس میں ایک سب سے بڑی جو اہم ترین بات جو میرے لیے بڑی حیران کن تھی، ایک گریڈ 1 سے لے کے 16 تک، ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں شاید اس میں بہت کچھ غریب لوگ بھی ہوں گے سرکاری ملازمین میں، اس میں گریڈ 17 سے لے کے 21 تک کے جو ملازمین ہیں جو کم و بیش 15 سے 16,000 بنتے ہیں، ان کو 7 ملین یونٹس، 7 ملین میں 70 لاکھ یونٹ جو ہے وہ ماہانہ فری آف کاسٹ دیا جاتا ہے. اور عوام سے ایک یونٹ، یعنی کہ آپ نے پیک آورز اور آف پیک آورز کے درمیان کا جو 1 منٹ کا فرق ہے وہ بھی آپ نے چینج کیا، آپ نے 1 یونٹ زیادہ لے لیا، 200 سے 300 پہ گئے تو آپ کا سلیب ہی بڑھ جاتا ہے. تو یہ فرق کے لیے کوئی تاجر برادری کوشش کرے گی کہ اس کو بھی تھوڑا سا عوام کی حکمرانوں کی نگاہ ڈالی جائے؟ حکمرانوں کی نگاہ تو ہم نے ڈال دی ہے، ان کو دیکھ دیا، ان کو بتا بھی دیا، احتجاج بھی ریکارڈ کروا دیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے کان پہ جوں ابھی بھی نہیں لیں گے. اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ بجلی کے محکمے جیسے کراچی الیکٹرک ہے اس کو اس شرط سے یہ محکمہ دیا گیا تھا تو سستی بجلی فراہم کرے گی. اس نے آج تک کبھی سستی بجلی فراہم نہیں کی، الٹا جو ہے ہمارا تانبا بیچ کے بھی کھا گئی. اسی لیے ان کو تانبا چور کہا جاتا ہے کہ الیکٹرک کو قابل الیکٹرک اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس میں کتنے ہمارے بچے جو ہے ان کے ارتھنگ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے کرنٹ لگنے سے شہید ہو گئے. بالکل 2020 کے اندر آپ دیکھیں گے ہیٹ اسٹروک کے مطلب کتنے لوگ اس شہر میں شہید ہوئے اور اس وقت قبروں کی بھی جگہ نہیں مل رہی تھی. لیکن قاتل الیکٹرک کے اوپر کوئی بھی ایسا حکمران ہمارے پاس نہیں آیا جو ان سے بات پوچھ کر سکے یا کوئی محکمے کے آدمی سے بات پوچھ کر سکے.
یہ 70 لاکھ یونٹ ہو یا 70 کروڑ یونٹ ہو, ایک یونٹ بھی کسی کو آپ جو فری میں کیسے دے سکتے ہیں؟ اس کو تو آپ چھوڑیں, یہ تو آپ کے پاس ڈاکومنٹڈ ہے. بالکل. جو لاکھوں یونٹ کچی بستیوں میں کنڈا لگا کے دیے گئے ہیں, اس کے علاوہ جو مضافاتی علاقوں میں یا شہر کے اندر جو کنڈے جنکشن لگ رہے ہیں کیبل لنک ہونے کے باوجود, اس میں بھی کراچی الیکٹرک کا عملہ ملوث ہے. اور یہ جو افسر چاہیے کروڑوں روپے اس شہر سے کنڈے کی مد میں کنڈا مافیا لے رہی ہے, اور کنڈا مافیا کے سرپرستی جو ہے وہ قاتل الیکٹرک کے افسران ہی کر رہے ہیں. شجیل بھائی کہ الیکٹرک ہوا بن گیا ہے کراچی کے لیے, اور اتنا ظلم, جتنا ظلم شاید میرا خیال ہے یہ ظلم کسی کراچی پر کسی اور ادارے نے نہیں کیا. سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے ایسا کہ الیکٹرک میں کہ حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں لیکن یہ اپنی جگہ پر اتنے مستحکم ہیں, ان کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں. آپ کی نظر میں اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, جو شخص ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یا ان کی خلاف بولنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کو خاموش کرا دیا جاتا ہے, چاہے وہ اس کے بعد کیسز بنائے جائیں, چاہے حملے کرائے جائیں یا ان کو خرید لیا جائے. اب میں وہ چھوٹی سی بات بتاتا چلوں. آپ کو پتا ہے کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جو کہ پورے کراچی کو ریپرزینٹ کرتا ہے بالکل بزنس سیکٹر, اس کے اوپر جو اس وقت حکمرانی ہے بی ایم جی گروپ کی ہے. بی ایم جی گروپ کے جو چیئرمین ہے اس وقت وہ بورڈ آف ڈائریکٹر کراچی الیکٹرک کے ممبر. تو آپ یہ بھی سوچیں کہ انہوں نے کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی کہ کہیں سے کوئی آواز جو وہ ان کے خلاف جا سکے. سمجھ رہا ہوں. یعنی کہ تاجروں کی سب سے سپریم انجمن جسے ہم کراچی چیمبر آف کامرس کہہ سکتے ہیں, ماں کہتے ہیں ہم تمام تاجروں کی, چھوٹے بڑے تاجروں کی, ان کا نمائندہ بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنی بورڈ آف ڈائریکٹرز میں رکھ دیا ہے تاکہ جو آواز تھوڑی بہت وہاں سے بلند ہونی ہے وہ بھی وہاں سے بلند نہ ہو پائے. تو یہ ایک بڑا اہم ترین نقطہ آپ نے یقینی طور پہ نکالا ہے. اچھا, آوازوں کو بند کرنے پہ مجھے یاد آیا, ابھی پچھلے دنوں آپ کا بڑا اسٹریم, ویسے تو خیر آپ پورے کراچی کی تاجر برادری کو دیکھتے ہیں لیکن آپ کا بڑا کور ایریا جو ہے وہ حاجی کیمپ کا جو یہ مارکیٹ تھی وہ آپ کی بڑا کور ایریا ہوا کرتا تھا, اور آپ کی اولین آغاز جو ہے انہی جگہوں سے ہوا ہے. میرا پچھلے دنوں جانا ہوا حاجی کیمپ میں, اور میرا خیال ہے وہ واقعہ جہاں بجلی کاٹنے والوں کو ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی اور ان کو شاید جو تشدد کیا گیا تھا, یہ اسی ایریا کے آس پاس کا کوئی علاقہ تھا میرا خیال ہے. وہاں پہ جو ہے سننے میں ایسا آیا کہ وہاں پہ پھر لائن کو منقطع کر دیا گیا, دن بھر وہاں لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی اور ہفتوں سے نہیں تھی. میرا نہیں خیال ہے اب تک آئی یا نہیں آئی, ایسی کوئی خبر آپ کو ملی ہے وہاں سے؟ بالکل 7 دن تک اس علاقے کی بجلی بند رکھی گئی ہے, اور آخری دن جس دن ہمارا جو ہے سال کے کردار ادا کیا مقتدہ نے, اس دن دوپہر کو سی ایم ایس اسکول بھیمپورہ میں ایک بچی بے ہوش ہو گئی تھی. لیکن ان کے لیے کوئی بھی جو ہے ایسی بات نہیں تھی کہ وہ اس سے تھوڑا سا بھی یہ احساس کرتے کہ عوام جی رہی ہے یا مر رہی ہے. یہ صرف اور صرف اپنی مافیا گیری کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. ان کا صرف مقصد یہی ہے کہ لوگوں کا خون چوسیں, لوگوں کی چمڑی اتاریں, اور پیسہ کسی طریقے سے ہم نکالتے ہیں لوگوں کی جیبوں سے. آپ کے لوگوں کے بیچارے کے برتن بک رہے ہیں, بچیوں کے زیور بکنا شروع ہو گئے. جو بیچارے ہمارے نوجوان ہیں انہوں نے اپنی موٹر سائیکلیں بیچ کے ان کے بل ادا کرنے شروع کر دیے, لیکن ان کو یہ نہیں شرم نہیں آ رہی کہ یہ کیا ظلم کر رہے ہیں اس قوم کے اوپر اور عوام کے اوپر. گوپینی صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ تاجروں کو بھی ایک سزا دینے کی سازش تھی کہ دن بھر اگر آپ بجلی بند رکھتے ہیں اور ایک ہفتہ بند رکھتے ہیں, کہ صبح سے لے کے شام تک آپ نے بجلی کو بند رکھا, تو اتنا بڑا کراچی کا ہب ہے وہ حاجی کیمپ کا ایریا, اور میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ لکڑی اور ووڈن کی اس سے بڑی مارکیٹ شاید ایشیا میں نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا نقصان تاجروں کو دینا ایک سزا تھی اور ان کو راہ راست پر لانے کی ایک کوشش تھی؟ بالکل راہ راست پہ لانے کی کوشش نہیں تھی, ان کو چپ کرانے کی کوشش تھی اور عوام کے ساتھ بھروانے کی کوشش تھی. آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک طرف میں کورٹ میں ایف آئی آر میری کٹی ہوئی ہے اور میں دھکے کھا رہا ہوں, اور دوسری طرف اگر آپ کل پرسوں کا اب یو ایس ایمبیسی کے پیج پہ چلے جائیں تو یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے کراچی کے کونسل جنرل مجھ سے مل رہے ہیں, اور پاکستان اور امریکہ کی ٹریڈ جو ٹریڈ ہے دونوں ممالک کی, اس کے اوپر میرے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے. 2 گھنٹے کا میٹنگ ہوئی ہے میرے 1 to 1, وہ بھی آپ دیکھیں. لیکن کراچی الیکٹرک جو ہے اس ٹمبر مارکیٹ جو ہے $170 ملین کا ریونیو جنریٹ کرتی ہے. پاکستان کے 100 ٹارگیٹ سیکٹرز میں سے 4 کراچی میں موجود ہیں, کراچی ٹمبر مارکیٹ میں. اس مارکیٹ کی بجلی پچھلے 1.5 سال سے صرف 1.5 گھنٹہ بجلی دی جا رہی تھی, جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا ایشو بنا. اور وہ عملہ دیکھیں یہ ایکٹ ہونا نہیں چاہیے تھا, اور اس کے لیے میں نے ان ملازمین سے معافی بھی مانگی ہے. میں برملا کہتا ہوں, میں نے اس ملازمین سے معافی مانگی ہے, کراچی الیکٹرک سے معافی نہیں مانگی. لیکن اس ملازمین کا رویہ بھی جب مارکیٹ میں آئے تھے ان کا بھی تذیق آمیز رویہ تھا, لوگوں کے ساتھ بدتمیزی بدسلوکی یہ کر رہے تھے, تو اس پہ یہ بات کری.
नो डाउट हमें ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए ताजिर रहनुमाओं को यकीन तौर पर आगे आना चाहिए, और आप आगे आए भी हैं। लेकिन जो बात आपने की सर, दुनिया हमें रिकग्नाइज कर रही है। अमेरिकन कॉन्सुलेट्स जो हैं वो आके हमारे ताजिर रहनुमाओं से मिलते हैं, उनकी दादरसी करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या हो रहा है, बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, क्या अवामिल होंगे जैसे बिजनेस आगे बढ़ेगा। लेकिन हमारी अपनी रियासत, जिसे हम अपनी मां कहते हैं, वो हमारा कोई ख्याल नहीं कर पा रही है। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? देखिए, मैं आपको बताता चलूं, मैं इस महीने मेरे को मिलना है, तातारिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और उन्होंने बाकायदा और टिम्बर ट्रेडर एसोसिएशन के चेयरमैन से मिलने की दरख्वास्त की और टीडीएफ ने मुझसे राब्ता भी किया है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस मुल्क के लोग किस तरह के हैं और यहाँ की हमारे अफसरशाही किस तरह की है कि दूसरे ममालिक के वज़ीर आज़म तक हमसे मिलना चाहते हैं टिम्बर ट्रेडर से। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि यूएस कॉन्सुलेट नहीं, मेरे से मलेशियन कॉन्सुलेट भी इस मैटर पे मुझसे उन्होंने डिस्कशन की कि क्या मामला था। इसी तरीके से साबिक जो चाइना के और चाइना सीपेक के सी पोर्ट है जो आपका ग्वादर का, उसके हेड है मिस्टर बाउजोंग की भी मुझे पर्सनल कॉल आई और मुझसे ये सारे मामला डिस्कशन किए, मुझसे बातचीत की। ये तो जो बाहर ममालिक के जो लोग जिम्मेदार हैं उनको तो एहसास है कि ये आवाम के साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन हमारे जो ऊपर हमारे जो हुक्मरान हैं या ब्यूरोक्रेसी है उनको ये एहसास नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। और मुझे अफसोस तो ये है कि नेते थाने ने जिसने हमारी केई के खिलाफ 12 दफा हमने दरख्वास्त दी, हमारी कभी एफ आई आर नहीं करी और उन्होंने उल्टा मेरी एफ आई आर काट दी, जबकि इनको पता है कि मैं पिछले 35 साल से टैक्स पेयर अपनी जगह हूँ। मेरी इस मुल्क के लिए, इस कराची के लिए और इस मार्केट के लिए क्या खिदमत है। मैंने 3 साल जिला वक्ती काटी है गैंग वॉर। ये वो हरबे होते हैं जो हमेशा जो है वो अशराफिया इस्तेमाल करती रहती है उन रहनुमाओं के खिलाफ जो हक की बात करते हैं। दुनिया देखिए गोपलानी साहब, आपने और नो डाउट एक पेट्रियोटिक पाकिस्तानी की हैसियत से हमेशा पाकिस्तान को आपने फौकियत दी है। कैसे देख रहे हैं फ्यूचर का पाकिस्तान? अगर इस अंदाज से चलता रहा तो पाकिस्तान में मसाइल हल होने की कोई आपको माजी मुस्तकबिल करीब में कोई आपको नजर आता है? कोई ऐसी नवीद मिल रही है, कोई ऐसी रोशनी की उम्मीद आपको नजर आ रही है, या फिर इसके लिए हल क्या तजवीज करेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये, उम्मीद तो हमेशा कायम रखनी चाहिए, तो हमारा दीन भी बोलता है। उम्मीद तो दुनिया में भी कायम है और हमारा दीन भी कहता है हमें उम्मीद कायम रखनी है। और पाकिस्तान का जो वजूद है वो आपको मेरे लिए नहीं है, इस्लाम की बका के लिए बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, ठीक है। और हम इस्लामी ममालिक में हम ही एटॉमिक जो है पावर हैं, जो कि इंशाअल्लाह में रब ने चाहा और हुजूर की हदीस भी है कि यहीं से सारे मामला चलने हैं आगे जाके इंशाअल्लाह। तो उसमें तो कोई ऐसी दो राय नहीं है और इंशाअल्लाह होप तो रखनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि कभी ना कभी हमारे सर पे कोई अच्छा हुक्मरान ऐसा जरूर आएगा जो हमें इस दलदल से, इस मुसीबत से, इस तारीकी से जरूर निकालेगा। अच्छा, एक क्या आपके इन तमाम मुतालबात के साथ जो कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ हो गए, पेट्रोल के खिलाफ हो गए, महंगाई के खिलाफ हो गए, एक नुक्ता और इसमें बढ़ाया जा सकता है कि जल्द से जल्द शफाफ इलेक्शन भी करा दिए जाएं, ताकि जो भी हुकूमत आए, अगर आप मुजाहिरा ही करना है तो किसी हुकूमत के खिलाफ तो करें, मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ तो करें। देखिए, बात यह है कि अब हमारे जो लोग आते हैं हुक्मरान, वो भी हमारे सामने ही हैं। मैंने तो हमेशा जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये अपील की है कि अच्छे लोग आए और उसके लिए वो लोगों को जो है कन्वेंस भी कर देंगे। आर्मी हमारी कभी भी चक्कर में नहीं रही है, लेकिन अब मुझे ये उम्मीद नहीं है कि अगर कोई पुराने लोग ही आए तो वो उस मुल्क को दलदल से निकाल पाएंगे। लेकिन हमारी आवाम को कोशिश करनी चाहिए कि अगर ये मौका मिलता है बहुत जल्द इलेक्शन कराने का, तो ऐसे हुक्मरानों को चुने, ऐसे लोगों को चुने जो वो उसकी कौम का भी दर्द रखते हो, इनका भी दर्द रखते हो और हमारी कौम को दलदल से निकाल रहे हैं। आप देखें ना, सैलानी साहब, बशीर सैलानी साहब, हमारे अब्दुल सत्तार एदी साहब, इन्होंने बगैर किसी सपोर्ट के वो खिदमत की आवाम की और कौम की, क्या दुनिया में तो अपनी जगह जाने जाते रहे, रब के आगे भी वो सुरखुर हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गोपलानी साहब आपका हमारे साथ रहने के लिए, और बड़ी सही बात की कि उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन सम टाइम पूरी उम्मीद लोग भी जो है वो थोड़े से नाउमीदी की तरफ गामजन हो जाते हैं जब हालात इस हद तक अबतर हो जाएं। और यही नाउमीदी है जो हमारे नौजवानों को मुल्क से बाहर ले जाने की पूरी कोशिश कर रही है। हम कोशिश तो करेंगे कि पाकिस्तान उनके लिए बेहतर हो, लेकिन ना हो तो दुनिया में हिजरत और दीन में भी हमें हिजरत का एक मौका ज़रूर मिलता है। तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला कायम और दायम रखे, यही हमारी दुआ है। और हम फलते फूलते रहें और तरक्की करते रहें, दुनिया के मुकाबले में हम मुकाबले की सतह पर हमारा वही मकाम रहे जो 60s में हुआ करता था, कि हम
نے بڑے بڑے ممالک کو قرضے دیے تھے، شاید وہ دن آئے کہ ہم بھی قرضے دے سکیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اس امید کے ساتھ کہ پاکستان اور آگے بڑھے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں کسی نئی اسٹوری کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔